आयशा से मिले। वो 9 साल की है, पेशावर में रहती है। उसे रियाज़ी बहुत पसंद है। हर सुबह उसकी अम्मी उसके बाल बनाती हैं, उसका बस्ता तैयार करती हैं और उसे स्कूल के गेट तक छोड़ने जाती हैं। हर सुबह वापस मुड़ने से पहले अम्मी तब तक देखती रहती हैं जब तक आयशा स्कूल के दरवाजे से अंदर न चली जाए। ये दुनिया का सबसे छोटा, सबसे आम सा लम्हा है। 16 दिसंबर 2014 को वो आम सी सुबह पाकिस्तान की तारीख का सबसे काला दिन बन गई। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 132 बच्चे शहीद हुए। बिल्कुल आयशा जैसे बच्चे जो मेजों पर बैठे थे, हाथों में कलम थे और एक सबक का इंतजार कर रहे थे जो कभी ना आया। पूरा मुल्क खामोश हो गया और इस खामोशी में एक सवाल हवा में लटकता रहा कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। ये सब कैसे हुआ? यही सवाल इस वीडियो का मौजू है। किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं, किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं, बस ये समझने के लिए कि आखिर कैसे एक मुल्क उस आग से लड़ने लगता है जो अपनी ही आसपास से शुरू हुई थी। क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं तो आप दुनिया के सबसे पेचीदा और दिल दहला लेने वाले रिश्तों में से एक को सोच लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो पड़ोसी, एक सरहद और एक ऐसी कहानी जो अक्सर लोगों के ख्याल से कहीं पहले शुरू होती है। 1893 बरतानवी सल्तनत जनूबी एशिया के पहाड़ों में से एक लकीर खींचती है। 2670 किलोमीटर लंबी एक हदबंदी जो उन वादियों, गांवों और खानदानों के बीचों बीच से गुजरती है जो सदियों से एक साथ रहते आए हैं। पश्तून लोग इस खित्ते की सबसे कदीम और बावकार कौमों में से एक दिन आम खोलते हैं तो तकसीम हो चुके होते हैं, कुछ एक तरफ कुछ दूसरी तरफ। किसी ने उनसे पूछा भी नहीं था। इस लकीर को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं और यही लकीर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद बन जाती है। जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आता है तो यह सरहद उसे विरसे में मिलती है और जिस दिन पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के लिए दरख्वास्त देता है तो अफगानिस्तान पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क बनता है जो इसके खिलाफ वोट देता है। सिर्फ एक वोट, इसलिए कि अफगानिस्तान कहते हैं ये सरहद नो आबादियाती ताकत ने खींची थी, वो हमारे लोग हैं, वो जख्म कभी नहीं भरा। जरा सोचें ऐसे रिश्ते की शुरुआत कैसे होती है? एक भी झगड़े से पहले, एक भी बहन से पहले। आपका पड़ोसी पहले से ही ये नहीं मानता कि आपके घर की दीवार असल में आपकी है। वो समझता है कि आपके घर का एक हिस्सा असल में उसका है। वो किसी छीनी हुई चीज का दर्द लिए बैठा है। ये है वो जज्बाती बुनियाद जिस पर आगे चलकर सब कुछ खड़ा है। नफरत नहीं, बुराई नहीं, दर्द है और दो कौमें जो ऐसी विरासत के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हैं जो उन्होंने खुद नहीं चुनी थी। अब इस कहानी के एक और किरदार से मिले। नाम कोई भी रख ले, वो एक फौजी हिकमत अमली बनाने वाला है। एक मनसूबा साथ 1970 की दहाई है और वो रावलपिंडी की एक कमरे में बैठा नक्शे पर घूर रहा है और सच में डरा हुआ है। पाकिस्तान की एक तरफ हिंदुस्तान है, कहीं बड़ा मुल्क, कहीं बड़ी फौज, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है और वो इस डरावने मंजर के बारे में सोच रहा है जो हर फौजी मनसूबा साज की नींदें उड़ा देता है। अगर सब कुछ गलत हो गया तो, अगर पाकिस्तान को दीवार की तरफ धकेल दिया गया तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे, हम दोबारा कहाँ से संभलेंगे? वो नक्शे पर अफगानिस्तान को देखता है और सोचता है अगर अफगानिस्तान हमारा दोस्त हो तो हमारे पास जगह है, पीछे हटने की गुंजाइश है, सांस लेने का मौका है। वो इस ख्याल को एक नाम देता है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यानी हिकमत अमली की गहराई। और ये ख्याल अगले 50 साल तक पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात को चलाता है। अब इस ख्याल के बारे में एक बात जो उसे बहुत इंसानी और बहुत दर्दनाक बना देती है वो ये है कि ये ख्याल एक सच्चे खौफ से पैदा हुआ था, लालच से नहीं, जाहिलियत से नहीं, खौफ से। वही खौफ जो हम में से कोई भी महसूस करता है। अगर हम छोटे होते, गिरे हुए होते और लगता है कि हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है,
لیکن خوف جب 50 سال تک فیصلے کرتا ہے تو اس کے نتائج نکلتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی سلامتی اس بات پر منحصر ہے کہ افغانستان آپ کا دوست رہے تو آپ افغانستان کو اپنی مرضی سے آزاد نہیں چھوڑ سکتے، آپ اسے اپنے حریفوں کے پاس نہیں جانے دے سکتے، آپ کو اسے کسی نہ کسی طرح اپنے دائرے میں رکھنا ہے۔ اور آہستہ آہستہ خاموشی سے اس ضرورت نے فیصلوں کو شکل دینا شروع کی، رشتوں کو، اس بارے میں انتخاب کو کہ کس کی حمایت کی جائے، کس سے تعلق رکھا جائے، اور اس سرحد پر اصل و رسوخ کیسے برقرار رکھا جائے جس پر دونوں طرف سے کبھی پوری طرح اتفاق نہیں ہوا۔ اسی دوران کچھ اور بھی ہو رہا تھا بہت بڑا۔ 1979 سوویت یونین افغانستان پر حملہ کرتا ہے، لاکھوں افغان سرحد پار کر کے پاکستان میں آ جاتے ہیں، خالی ہاتھ، خاندان، کسان، استاد، دادیاں، بچے پہاڑوں کو پیدل عبور کرتے ہوئے ایک اجنبی ملک میں پہنچتے ہیں، جو کچھ اٹھا سکتے تھے وہ لے کر۔ This is now said to be the largest concentration of refugees in the world, possibly numbering as many as 2 million, or 1/7 of Afghanistan's entire population. پاکستان نے دروازے کھول دیے، عروج پر 3.5 کروڑ سے زیادہ افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر رہ رہے تھے، نیوزی لینڈ کی پوری آبادی سے بھی زیادہ۔ یہ جدید تاریخ کی سب سے بڑی مہمان نوازی کی مثالوں میں سے ایک ہے، اور اسے بالکل اسی طرح تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ خاندان بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کیمپوں میں آباد ہو گئے، انہی کیمپوں میں بچے پیدا ہوئے، پوری نسلیں وہاں پلی بڑھی، نہ کوئی اور گھر جانتے تھے، نہ کوئی پاسپورٹ تھا، نہ پوری طرح کسی ملک سے کوئی تعلق تھا۔ انہی میں ایک لڑکا تھا، نام طارق رکھتے ہیں، اس نے کبھی افغانستان نہیں دیکھا تھا، کیمپ میں پلا بڑا، پاس کوئی اسکول نہیں تھا، باپ ساتھ نہیں آیا تھا، مستقبل کی کوئی تصویر نہیں تھی، جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک مقامی مدرسہ اسے کھانا دیتا تھا، چھت دیتا تھا، ایک روٹین دیتا تھا، ایک تعلق دیتا تھا، اور ایک کہانی دیتا تھا کہ وہ کون ہے اور دنیا ایسی کیوں ہے۔ طارق برا آدمی نہیں تھا، وہ ایک بھٹکا ہوا انسان تھا، ایک بے گھر انسان، ایک ایسا انسان جسے تاریخ نے مخصوص حالات میں ڈال دیا تھا، اور متبادل بہت کم تھے۔ طارق کی کہانی اس بارے میں نہیں کہ مذہب لوگوں کو کہاں لے جاتا ہے، ایمان اس پورے خطے میں لاکھوں لوگوں کے لیے سکون، برادری اور وقار کا ذریعہ رہا ہے۔ طارق کی کہانی اس بارے میں ہے کہ جب بے گھری، غربت اور مواقع کی غیر موجودگی ایک ساتھ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ جب ایک بچے کے پاس کوئی سہارا نہ ہو تو وہ جو بھی سہارا ملے اسے تھام لیتا ہے۔ یہ وہ انسانی قیمت ہے جو کبھی بھی جیو پولیٹیکل تجزیے میں نہیں آتی۔ اصل بچے اصل کیمپوں میں، جن کا مستقبل ایسے لوگوں کے فیصلوں سے بنا جنہیں خود ان فیصلوں کے اندر زندگی نہیں گزارنی تھی۔ دہائیاں گزرتی گئیں، پاکستان افغانستان میں اپنا اصل و رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مختلف گروہوں اور تحریکوں کی حمایت کرتا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ افغانستان کسی نہ کسی حد تک دوست نہ رہے۔ امریکہ 9/11 کے بعد افغانستان میں آ جاتا ہے، کابل میں ایک نئی حکومت بنتی ہے اور ہندوستان موقع دیکھ کر واپس قدم رکھتا ہے۔ اگلے 20 سال میں وہ افغانستان میں 3 ارب ڈالر سے زیادہ لگاتا ہے۔ سڑکیں، ڈیم، پارلیمنٹ کی عمارت، اسکول، پاکستان کی سرحد کے قریب قونصل خانے، پاکستان کے حکمت عملی بنانے والوں کے نقطہ نظر سے یہ وہی منظر تھا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والے نظریے کے پیچھے تھا، دونوں طرف سے گرے جانے کا خوف اب ایک ٹھوس دکھتی ہوئی شکل میں سامنے آ گیا۔ خوف گہرا ہوتا گیا، مختلف فیصلوں کا سلسلہ جاری رہا، اور کہیں پہاڑوں میں طارق جیسے نوجوان اب بڑے ہو چکے تھے، ایسی چیزوں میں کھینچے جا رہے تھے جنہیں وہ پوری طرح سمجھتے بھی نہیں تھے۔ ایک ایسا تنازعہ جو سیاستدانوں نے شروع کیا، منصوبہ سازوں نے ڈیزائن کیا، لیکن جس کی قیمت عام لوگ چکاتے رہے۔ پھر 15 اگست
2021 آتا ہے، طالبان کابل میں واپس آ جاتے ہیں، مغربی حمایت یافتہ افغان حکومت چند دنوں میں گر جاتی ہے اور کچھ حلقوں میں ایک لمحے کے لیے ایسا احساس ہوتا ہے جیسے راحت ملی ہو، جیسے 50 سال کی حکمت عملی آخر کار رنگ لائی ہو۔ سوچ یہ تھی کہ اب کابل میں وہ لوگ ہیں جو اصل حالات کو سمجھتے ہیں، ہندوستان کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا، اب سرحد محفوظ ہوگی، اب افغانستان وہ دوستانہ پڑوسی بنے گا جو ہمیشہ چاہیے تھا۔ لیکن تاریخ کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں، کابل کی نئی حکومت کو وہی پرانی حقیقتوں کا سامنا ہوا جو ہر افغان حکومت کو ہوا تھا، وہی پرانے تنازع، وہی نہ سلجھے ہوئے سوالات ڈیورنٹ لائن کے بارے میں، وہی افغان شناخت کا احساس جو باہر کے اثر و رسوخ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ چاہے نظریہ کوئی بھی ہو، تاریخ کچھ بھی ہو، کسی نے کسی کی کتنی مدد کی ہو، جس تعاون کی امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی، سرحدی تناؤ کم نہیں ہوا، مسلح گروہوں کی طرف سے سرحد پر حملے جاری رہے بلکہ بڑھ گئے۔ پاکستان نے 50 سال میں جو حاصل کرنا چاہا تھا وہ مل گیا، اور پھر سب سے تکلیف کے طریقے سے پتا چلا کہ جو ملا اس میں وہ نہیں تھا جس کا وعدہ حکمت عملی بنانے والے نے کیا تھا۔ یہ انسانی تجربے کا سب سے پرانا المیہ ہے۔ آپ دہائیوں تک کسی ایسی چیز کا پیچھا کرتے ہیں جو آپ کو محفوظ کرے گی، اور جب آپ آخر کار وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سلامتی یہاں کبھی تھی ہی نہیں۔ اب وہ حقائق اور اعداد و شمار جن کی یہ کہانی حقدار ہے۔ 2001 سے اب تک پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق تشدد میں 80,000 سے زیادہ پاکستانی جان گنوا چکے ہیں۔ 80,000 انسان، مائیں، باپ، عائشہ جیسے بچے، طارق جیسے نوجوان۔ پاکستان کی اپنی حکومت نے علاقائی عدم استحکام کی اقتصادی قیمت کا تخمینہ 2001 سے اب تک 150 ارب ڈالر سے زیادہ لگایا ہے۔ سمجھنے کے لیے یہ پاکستان کی پوری سالانہ جی ڈی پی کا تقریباً آدھا ہے۔ گیا اسکولوں، ہسپتالوں یا سڑکوں پر نہیں لگا، بس ضائع ہو گیا۔ تاپی پائپ لائن ترکمانستان، افغانستان، پاکستان و ہندوستان جو وسطی ایشیا کی قدرتی گیس کو توانائی کی پیاسی جنوبی ایشیا تک لے جائے گی، پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کی ٹرانزٹ آمدنی پیدا کرے گی اور اس کی توانائی کا بحران حل کرے گی۔ یہ منصوبہ دہائیوں سے کاغذوں پر ہے، کبھی نہیں بنا، کیونکہ اسے بنانے کے لیے وہ ایک چیز چاہیے جو طویل عدم استحکام نے ناممکن بنا دی ہے، ایک مستحکم محفوظ افغانستان جس پر علاقائی شراکت دار اربوں ڈالر لگانے پر بھروسہ کر سکے۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن چین، ہندوستان، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان دنیا کے سب سے زیادہ حکمت عملی کے لحاظ سے قیمتی پوزیشنوں میں سے ایک ہے۔ ایک مستحکم علاقائی ماحول میں پاکستان جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کو جوڑنے والا قدرتی راستہ ہے۔ گوادر بندرگاہ جو چین کی بہت بڑی سرمایہ کاری کے تحت تیار کی جا رہی ہے، خطے کا ایک بڑا بندرگاہی مرکز بن سکتی ہے۔ یہ سب کچھ پوری طرح سے ممکن نہیں ہو پا رہا کیونکہ جغرافیہ اکیلا مواقع کے دروازے نہیں کھولتا، استحکام کھولتا ہے، بھروسہ کھولتا ہے۔ ایسے پڑوسی جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا محفوظ محسوس کر سکیں کہ دیواروں کی بجائے پائپ لائنیں اور تجارتی راستے بنائیں۔ یہی وہ تھا جو افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے ہو سکتے تھے، ایک راہداری، ایک رابطہ، دو پڑوسی جن کا مشترکہ جغرافیہ دونوں کو زیادہ خوشحال، زیادہ منسلک، زیادہ دنیا میں طاقتور بناتا۔ اس کی بجائے ایک بھاڑ ہے، متنازعہ، ادھوری، دونوں طرف سے سپاہیوں کی نگرانی میں جو کسی نہ کسی طرح سے پوری طرح نہیں سمجھتے کہ وہ ایک دوسرے پر بندوق تانے کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک پل کے لیے عائشہ کی طرف واپس آتے ہیں، وہ اس چیز کی نمائندگی کرتی ہے جس کا کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی حکمت عملی، کوئی بھی جیو پولیٹیکل حصہ کبھی پوری طرح سے حساب نہیں لگاتا۔ وہ قیمت جو ان لوگوں نے چکائی جو اس میز پر نہیں تھے جہاں فیصلے ہوئے، بچے جنہوں نے ایسی دنیا وراثت میں پائی جو ان انتخابوں سے بنی تھی جن میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا،
اس کی کہانی اور ہر پاکستانی اور افغان بچے کی کہانی جو اس تنازع کے سائے میں پلا بڑا، یہی اصل دلیل ہے کہ یہ سب بدلنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ ایک فریق ٹھیک ہے اور دوسرا غلط، الزام لگانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس ناسوچے رشتے کا بھی تقریباً پوری طرح سے انہی عام لوگوں نے ادا کیا ہے جو اس سے کہیں بہتر کے حقدار تھے۔